अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। रात का वक्त था और मुझे डर लग रहा था कि इस वक्त मैके जाकर सबको क्या बताऊंगी कि रात के इस पहर मैं अकेली क्यों आई हूँ और मेरा शौहर कहाँ है। जबकि मेरा शौहर कैसे आता, मैं तो उससे लड़ झगड़ कर आ गई थी। उस शख्स ने मुझे एक बार भी नहीं रोका था, बल्कि साफ साफ कहा था कि अब जा तो रही हो, लेकिन याद रखना वापस भी तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। कितने काटदार अल्फाज थे ना उसके, और लहजा तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। जिल्लत का एहसास मुझे अंदर से काट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मर्जी की शादी के बाद भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। शायद सच कहते हैं लोग, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पैसा ही होता है। जब इंसान की ख्वाहिशें पूरी ना हों तो उसका प्यार से दम घुटने लगता है, और मेरी ख्वाहिशें तो दूर, ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अम्मी और भाई ने मुझसे कहा था कि अच्छे से सोच लो, तुम जिस शख्स से शादी करने जा रही हो उसके पास इतनी दौलत नहीं है कि वो तुम्हें इतनी आसाइशें मुहैया कर सकेगा जो तुमने यहाँ देखी हैं। पर मुझ पर तो उस वक्त प्यार का भूत सवार था। शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मैंने गलती की है, और इसकी शुरुआत उस दिन से हुई थी जब मैंने साड़ी पहनी थी। मेरे शौहर ने देखते ही कहा था, ये तुमने क्या पहन लिया है। हालांकि मैं पहले भी साड़ी पहनती थी, उसने मुझे कभी नहीं रोका था। पर अब हम उस वक्त मेरे शौहर के दोस्त के घर शादी की दावत पर जा रहे थे। मैंने हैरत से अपने शौहर को देखा, जिसके चेहरे पर नागवारियत थी। मैंने कहा कि मैं तो साड़ी पहनती रहती हूँ, आज कौन सा पहली बार पहनी है। पर उसने साफ साफ मना कर दिया कि अब तुम मेरी बीवी हो, मुझे ऐसे लिबास नहीं पसंद, इसे अभी बदलो। और मैं तो कुछ बोल ही ना पाई। मुझे उस दिन एहसास हुआ था कि मर्द की फितरत कितनी दोगली है। उसे महबूबा मॉडर्न चाहिए होती है, जबकि बीवी 7 पर्दों में छुपी हुई। मैंने गुस्से से साड़ी बदल ली, लेकिन मेरा मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। एक तो घर में एसी भी नहीं था, गर्मी से मेरी जान निकल रही थी। अगर मैं ज़रा खुश हुई थी तो अब वो खुशी भी छीन ली थी मुझसे। और फिर मेरा गुस्सा उस वक्त आसमान को छूने लगा जब मैंने ड्राइवर को फ़ोन करके अपने घर से बुलाया कि वो हम दोनों को मेरे शौहर के दोस्त के घर ड्रॉप कर देगा। पर शौहर ने मुझसे पूछे बिना ही उसे वापस भेज दिया, और साफ अल्फाज में कहा कि मेरे दोस्त मेरी हैसियत से वाकिफ़ हैं। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी दौलत से नहीं। अब मैं जैसे रहता हूँ तुम्हें भी रहना पड़ेगा। और फिर हम एक बिना एसी की टैक्सी में बैठ कर गए। मेरे हलक में कुछ छटक चुका था, आंसू उमंड उमंड कर बाहर आ रहे थे। मैं मुश्किल से उन आंसुओं का गला घोंटने लगी हुई थी। हम कब पहुंचे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे शौहर ने मुझे जैसे किसी ख्वाब से जगाया, और जैसे ही मैं टैक्सी से बाहर निकली मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम एक आलीशान बंगले के सामने खड़े थे। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे शौहर का कोई दोस्त इतना अमीर भी था। मैंने हैरत से अपने शौहर की जानिब देखा जब टैक्सी वाले को किराया दे रहा था। उसके बाद उसने दरवाजे पर बेल बजाई। मैंने बेसाख्ता अपने हुलिये की जानिब देखा। सादा सी शलवार कमीज में मलबूस मैं इस आलीशान घर में जाने के काबिल नहीं थी। अब मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने वो साड़ी क्यों उतारी थी। और फिर गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने अच्छे से हमारा इस्तकबाल किया, और फिर एक मुलाजिम हमें लेकर अंदर आ गया। घर जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से उतना ही दिलकश था। हर चीज़ में नफासत छलक रही थी। मुझे बेसाख्ता ही अपना घर याद आ गया जो मैं अपने प्यार के लिए छोड़ आई थी। मैं दिल महसूस कर रह गई। और फिर शौहर का दोस्त बाहर आया, उसके साथ उसकी बीवी भी थी। दोनों को देखकर मैं साकित रह गई थी। वो दोनों एक दूसरे के संग इतने मुकम्मल लग रहे थे कि खुदा की पनाह। लड़की ने साड़ी पहन रखी थी। दोनों ने फूल देकर हमारा इस्तकबाल किया। मुझे अपना आप मिसफिट सा लगने लगा।
میں آج تک بڑی بڑی تقریبوں میں گئی تھی اور لاکھوں کے کپڑے پہنتی تھی، پر اس وقت میں بالکل ویسے ہی لگ رہی تھی جیسے ہمارے گھر کی ملازمائیں۔ اندر کا ماحول اتنا ٹھنڈا تھا کہ مجھے کچھ دیر بعد ہی ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں تو ان سب چیزوں کی عادی تھی، گرمی تو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ میرا شوہر اپنے دوست سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور اس کی بیوی کھانے پینے کا انتظام دیکھنے چلی گئی۔ شوہر کے دوست نے کہا کہ بھابھی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ آپ کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ واقعی ابھی بھی محبت کرنے والی عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ورنہ آج کل تو عورت پیسے پر مرتی ہے۔ اس کی بات سے مجھے کچھ ہوا تھا، میں پہلو بدل کر رہ گئی۔ ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ میرے شوہر کا دوست وقفے وقفے سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کتنے دنوں سے آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے شوہر کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اور میں نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا جو خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ جان بوجھ کر یہاں لانا نہیں چاہتا تھا۔ شوہر کے دوست کی بیوی بالکل کسی روبوٹ کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ دیکھنے پر بس مسکرا دیتی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہم وہاں رہے۔ میرا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن واپس تو آنا ہی تھا۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ شوہر کے دوست اور اس کی بیوی نے مجھے گفٹ دیا تھا۔ واپس آ کر مجھے اس چھوٹے سے گھر میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، دل کر رہا تھا کہ واپس ادھر ہی بھاگ جاؤں، لیکن اب تو مجھے یہیں رہنا تھا۔ شوہر خاموشی سے کپڑے بدلنے چلے گئے۔ گرمی اس قدر تھی کہ کچھ ہی دیر میں مجھے پسینہ آنے لگا۔ یہاں اے سی تو کیا، کولر بھی نہیں تھا۔ مجھے اب اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا، جس نے وہ سب کچھ لینے سے انکار کر دیا تھا جو میرے گھر والوں نے دیا تھا۔ چھوٹا سا گھر، گاڑی، لیکن میرے شوہر کی خودداری نے یہ سب پسند نہیں کیا تھا، اور آج میں یہاں جل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے چینج کر لیا، اور جب میں نے گفٹ کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ کا سیٹ تھا۔ میں ابھی اس کی خوبصورتی میں گم تھی جو میرے شوہر نے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا، اتنا مہنگا گفٹ نہیں لینا، یہ ہم واپس کریں گے۔ میں نے حیرت سے شوہر کو دیکھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں نے سیٹ وہیں پھینک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن گرمی اتنی تھی کہ سویا نہیں گیا، جبکہ میرا شوہر تھوڑی دیر بعد ہی سو گیا تھا۔ اسے عادت تھی ایسے رہنے کی جبکہ مجھے نہیں تھی، اور پھر ہماری رنجشیں بڑھتی گئیں۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرا شوہر بڑا عجیب اور شکی سا تھا۔ اس نے مجھے جاب کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، حالانکہ مجھے بہت اچھی جگہ سے آفر ہوئی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ ہم دونوں مل کر جاب کرتے ہیں اور اپنا گھر بنائیں گے، وہ سب چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن شوہر نے کہا کہ میں تمہیں جاب کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ اس نے جیسے مجھے گھر میں قید کر لیا تھا۔ میں پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے جو شوہر کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ اوپر سے ساس ہر وقت کھانستی رہتی تھی، کبھی بجلی نہیں ہوتی تو کبھی پانی بند ہوتا۔ 4 دن میں ہی میری عقل ٹھکانے آ گئی۔ محبت کا بھوت فوراً اتر گیا تھا۔ اپنے بھائی سے بھی کچھ ڈسکس نہیں کر سکتی تھی، اس نے پہلے ہی مجھے اس شادی سے منع کیا تھا، اور پھر اس دن مجھے امی کا فون آ گیا۔ وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ بھائی اور بھابھی شمالی علاقہ جات میں گھومنے گئے ہوئے تھے۔ میرے دل میں ہوک اٹھی تھی۔ بھابھی نے بھائی کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا۔ ویسے تو بھابھی بہت اچھی تھی، لیکن میرا بھائی اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت تھی۔ میرے پاس بھاری بھرکم جوڑے تھے، مجھے لان کے چند جوڑے لینے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں اماں سے کہا تھا تو انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے اور میں خوش ہو گئی۔ فوراً شاپنگ کرنے چلی گئی، پر جب واپس آئی تو شوہر گھر آ چکا تھا۔ اس نے غصے سے پوچھا کہ مجھے بتائے بنا کہاں گئی تھی۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ شاپنگ کرنے گئی تھی، پر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ شوہر نے پیسوں کا پوچھا تو میں نے کہا کہ اماں سے لیے۔ اس پر اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ میں جانتی تھی کہ اسے غصہ آیا تھا،
لیکن یہ میرے پیسے تھے، ان پر میرا حق تھا۔ وہ غصے سے گھر سے نکل گیا۔ رات کو آیا تو اس کے ہاتھ میں چند جوڑے تھے۔ اس نے میری طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ یہ پہنو، اور جو تم لائی ہو انہیں پھینک دو یا کسی فقیر کو دے دو۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مجھے اپنے شوہر پر پاگل کا گمان ہوا تھا۔ میں بھی چپ نہ رہ سکی اور کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، تم تو مجھے سانس بھی نہ لینے دو۔ میرا یہاں دم گھٹتا ہے، میری اماں کے پیسوں پر میرا حق ہے۔ وہ بھی غصے سے چیخا کہ تم ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں نے تم سے کچھ چھپایا نہیں تھا۔ اور میں رونے لگی۔ میں نے وہ کپڑے اٹھائے جو میں خرید کر لائی تھی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ شوہر نے پیچھے سے کہا کہ تم جا تو رہی ہو، آنا بھی خود ہی۔ اور میں پتہ نہیں کیسے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ آتے ہی اماں سے لپٹ کر رو پڑی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، پر میں کچھ بتا نہیں سکی تھی۔ میں چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میری محبت جیسے مر سی گئی تھی۔ اپنے کمرے میں اے سی کے ساتھ مجھے اچھی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح بھابھی نے مجھے آ کر اٹھایا تھا۔ وہ مجھ سے شکوہ کر رہی تھیں کہ بنا بتائے آ گئی ہو، ہم بھی رات کو ہی آئے ہیں۔ میں نے بھابھی سے فوراً پوچھا کہ بھائی آپ سے اتنی محبت کیسے کرتے ہیں، وہ آپ کی ہر بات کیسے مانتے ہیں؟ یہ سن کر بھابھی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو عورت کے نصیب کی بات ہے، کسی کو سب مل جاتا ہے اور کسی کو سب مل کر بھی کچھ نہیں ملتا۔ مجھے ان کی باتوں پر حیرت ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر سے وفادار رہو، بس یہی کنجی ہے جس سے شوہر کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ اور میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ پورا ہفتہ ہو چکا تھا مجھے اپنے میکے آئے۔ نہ شوہر نے فون کیا تھا نہ میں نے۔ میں یہاں بہت سکون میں تھی۔ سسرال کا یاد آتے ہی میری روح کانپ جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ظالم شخص یاد آتا تھا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ اور پھر پورے ہفتے بعد مجھے ایک انجان نمبر سے فون آیا۔ میں نے آواز پہچان لی تھی۔ یہ میرے شوہر کا دوست تھا جس کے گھر میں دعوت پر گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر بلا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اس دن چند ضروری باتیں رہ گئی تھیں۔ شاید اسے بھی اب تک پتہ چل چکا تھا کہ میں اپنے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی، اور اگلے دن میں بتائے گئے ٹائم سے پہلے ہی اپنی لمبی گاڑی میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ اندر خاموشی تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی ہے؟ میں نے پوچھا تھا، اور پھر مجھے ایک آواز سنائی دی، دروازہ کھٹکنے کی آواز۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ آواز کچن کے ساتھ بنے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا جو باہر سے بند تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر روح کانپ گئی۔ شوہر کے دوست کی بیوی رسیوں سے بندھی تھی، وہ شدید زخمی تھی۔ میں نے فوراً اس کا منہ کھولا اور پھر اس نے کہا، یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ شخص جانور ہے، تم اس کے جال میں مت پھنسو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور پھر اس نے مجھے جو کچھ بتایا وہ بہت بھیانک تھا۔ وہ شاندار سا شخص دراصل ایک اسمگلر تھا اور سائیکو تھا۔ وہ اپنی بیوی کو روز مارتا تھا۔ پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے ایسے بھاگی جیسے کوئی میرے پیچھے لگا ہو۔ گھر آئی تو میں اپنے کمرے میں آ کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس لڑکی کی مدد کرے۔ تبھی مجھے اچانک ان کے کمرے سے بھابھی کے رونے کی آواز آئی۔ بھائی اس پر چیخ رہے تھے۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ سب مرد ایسے ہی تھے۔ مجھے اپنا شوہر یاد آیا جو مجھ سے محبت کرتا تھا، بس اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ شام ہوتے ہی شوہر مجھے لینے آ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن مجھے اسی کے ساتھ جانا تھا۔ وہ میرا محافظ تھا۔ گھر سے باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ باہر چمکتی گاڑی تھی۔ شوہر نے بتایا کہ یہ گاڑی اسے آفس کی جانب سے ملی ہے، اور گھر بھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، اور میں تو رو ہی پڑی تھی۔ میں نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، پاگل، تم تو بے وقوف ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کا دوست پکڑا جا چکا تھا۔ وہ اس کا دوست نہیں تھا، بلکہ میرے شوہر نے اسے جان بوجھ کر دوستی کی تھی تاکہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر سکے۔ اور مجھے یہ آج ہی پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ وہ غریب نہیں تھا، لیکن اپنے مشن کے لیے ایسا بنا ہوا تھا۔
مشن مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا جس نے میری آنکھیں کھول دی تھیں اور بروقت مجھے بچا لیا تھا۔